ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ذاتی طور ਤੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ, ਕਮਿਟਡ ਅਫਸਰ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੌਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਰਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜੀਨੀਅਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਮਾਮ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਰ? ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FSC ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਓਡੈਕਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਪੱਟੀ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 60-70 ਸਫੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਟੇੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਪੈਨ ਫੜਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸਲਿਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਸਤੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਨੋਟਸ, ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਐਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਹਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿੱਡਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੀ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ।
اور یہ یقین ہے کہ تسی کسی بھی صورت محنت نہیں چھڑی۔ دوسری میری گزارش تانوں سب نوں ہے جے کہ زندگی دے وچ کم آنا سیکھو دوسرے نوں۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی تانوں بڑا بندہ بناتی ہے۔ ایک چھوٹے بندے تے بڑے بندے وچ فرق ہوتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آج دنیا دے وچ تسی کسی نوں دیکھو جے کوئی اشیاء بہت زیادہ ہے، محل ہے، چیزاں نے، گڈیاں نے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن چند سال بعد انہوں دنیا یاد نہیں رکھتی۔ دنیا یاد نہیں رکھتی جنہیں قربانی دیتی ہوتی ہے۔ علی بن عثمان الحجویر انہوں نے بارے کیا جاتا ہے کہ لاہور پہنچے سن تے پیر جُتی نہیں سی، لیکن 1000 سال گزر گیا، وہ اج بھی لاہور دے بادشاہ ہیں۔ لاہور دے کنے بادشاہ آئے ہوئے لیکن ان کا نام نہیں بچیا ہونا۔ وہ وجہ ہے کہ لاہور دے وچ نام اسے دا بچیا جس نے قربانی دیتی، پیر جُتی نہیں سی لیکن وہ نام اج موجود ہے کیونکہ وہ سیوا کرنے والا انسان ہے۔ ساڈے بابا جی سن اشفاق صاحب نے میری چند ملاقاتاں نے سر ایک واقعہ بڑا خوبصورت اسی اشفاق صاحب کو سنیا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کسی پرانے زمانے دے وچ اپنے استاد بزرگ جڑے سن جنہوں نے وہ بابا جی کہندے سن، انہوں نے پنڈی تو شاید لاہور آ رہے سن۔ اس زمانے دے وچ جڑی بس سی وہ تھان تھان رکدی سی، سواریاں لیندی سی اور پھر لاہور پہنچتی سی۔ وہ کہندے ہیں کہ جدوں گجرانوالا بس پہنچی، گجرانوالا بابا جی جڑی سیٹ سی وہ کھڑکی والی سائڈ دی سی، باہر دیکھ رہے سن۔ انہوں نے دیکھا کہ شام دا وقت ہے اور کچھ فقیر جڑے نے وہ پورے دن کی گرائی کر کے پیسے گن رہے ہیں، سکے گن رہے ہیں، نوٹ گن رہے ہیں۔ بابا جی نے ایک فقیر نو آواز لائی، ہوئے گل سن۔ وہ آیا، انہیں کہ شاید کوئی میری مدد کرنی ہے۔ انہوں کہنے لگے کہ میری گل سن، تیرے کو کنے پیسے ہیں؟ انہیں کہا جی میں 17 روپے کٹھے کیتے ہیں۔ کہنے نے تو ہے کون ہے؟ انہیں کہا جی میں فقیر ہاں۔ ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ وہ ایڈے اعتماد نہ کیا کہ فقیر نے فوراً کیا جی ہاں ضرور، نسخہ ہے دسو میں بادشاہ کی نہیں بن سکنا۔ انہوں نے کہا 17 روپے دی، وہ سامنے جا کے جلیبیاں خرید کے لیا، وہ جلیبیاں لے کے آ گیا۔ انہوں نے کہا جی ہوں جلیبیاں باقی فقیراں ونڈ دے۔ انہیں ونڈ دیتیاں، ساری جلیبیاں مک گئیاں۔ وہ واپس آئے جی ہوں کی کرا؟ انہوں نے کہا تو بادشاہ بن چکے ہیں۔ ونڈن والا بادشاہ ہونا، جوڑن والا بادشاہ نہیں ہونا، جڑا تقسیم کر دینا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ سو میری گزارش ہے کہ ونڈنا سیکھو، تقسیم کرنا سیکھو۔ یقین کرو ونڈن کا گھٹتا نہیں۔ ایسا قدرت کا نظام ہے جہی چیز تسی تقسیم کرنا شروع کر دیں ہو۔ میں میرے بڑے پیارے دوست نے علی عباس صاحب نال اسی کٹھے آ رہے سن اور اسے ساری ڈسکشن ایسی کہ وہ سب چیزاں جہاں اسی شیئر کیتیاں وہ ود گئی ہیں۔ اسی اپنا پلیٹ فارم شیئر کرنا شروع کیا۔ سارے ٹرینرز دے سپیکرز دے قبیلے کو پلیٹ فارم شیئر نہیں کرتا، وہ کہنا بس میں کلا ہی بنا۔ اسی پھڑ کے گونل سب لوگوں نے کہ جی انٹرویو واسطے آ لیکچر دینا ہے سارے کو استعمال کر لو، سارا پرمیسز یوز کرو، کتاب کی تقریباً رونمائی کرنا ہے، لنگر چاہیے لنگر، ٹکر چاہیے ٹکر حاضر، جگہ چاہیے جگہ حاضر، کیمرے چاہیے نے کیمرے، پروڈکشن چاہیے پروڈکشن ٹیم حاضر، ایونٹ مینجمنٹ کی ٹیم چاہیے وہ بھی حاضر۔ سر میں ازما کے ویکھیا تسی عزت دینی شروع کرو، قدرت تہاڈی عزت ادا دے۔ تسی محبت کرنی شروع کرو، قدرت تہاڈے تے محبت نے صاف کر دی۔ تسی پل ونڈو پل ملنے شروع کر دو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا تسی کنڈے ونڈے ہون تے کنڈے واپس آنا شروع کر دو۔ تسی تکلیف دیتی ہوئی تکلیف واپس آتی ہے۔ لہٰذا تقسیم کرنے والا اج کا سب تو بڑا لیسن جڑا میں زندگی دے 40-42 سال عمر سے سمجھا ہے کہ بندے کو فائدے مند ہونا چاہیے۔ یہ لائک ہونا بڑا کام نہیں ہے، نمبر ہونا بڑا کام نہیں ہے، ڈگریاں ہونا بڑا کام نہیں ہے، نفع بخش ہونا بڑا کام ہے۔ کس کلیے کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خوبصورت ارشاد جڑا ہے حدیث مبارک، آپ نے فرمایا بہترین انسان ہوئے جڑا فائدے مند ہے۔ اور تسی لوگوں کو اس طرح ماپیا کرو، کسی کی عزت کرنی عہدے تے نہ کرو۔ بڑے بڑے گونل صاحب عہدے تے بیٹھے لوگ نے، انہوں کو فائدہ کوئی نہیں، انہوں کو نفع کوئی نہیں، انہوں کو فیض کوئی نہیں۔ اور جدوں کوئی فیض ہے ممکن ہے وہ عہدہ نہ ہونا، لیکن عہدے کے بغیر بھی کسی نے کسی کو فیض یا خیر دے رہا ہوئے گا۔ سو فیض والے انسان بنو، ونڈنا شروع کرو، آسانی تقسیم کرو۔ یہ جڑی بابے کی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، یہ مطلب ہی ہے اللہ مہربان ہوتا ہے، اللہ اپنا فضل تے کرم کرتا ہے تو پھر تہاڈے تو خیر جاری ہو، فیض جاری ہو جائے، آسانی ملن لگ پئی۔ ایک اور کلیہ یاد رکھو، سارے بڑے لوگ کہتے ہیں سارے کول ہے نہیں ہے دئیے کی۔ اچھا دین کا قطعی مطلب ہے نہیں کہ پیسہ ہے تو دینا ہے۔ سر عزت دینا بڑا کام ہے، راہ دینا بڑا کام ہے، دعا دینا بڑا کام ہے،
اپنی ٹکر دے بھی شامل کر لینا بڑا کام ہے. سو اے خوبصورت چیز رومی دا سبق جڑا مثنوی چو کہندا ہے, وہ کہندا اصل سخی ہوے جڑا ونڈ کے شکریہ ادا کرے, جڑا کہندا تیری مہربانی تو روٹی کھا لیتی, تیری مہربانی سانو سیوا دا موقع مل گیا, تیری مہربانی چھت تیرے کام آ گیا, تیری مہربانی تو کپڑے پا کے ہلا لینا. جڑا ونڈ کے شکریہ ادا کرتا ہے وہ بابا بن جاتا ہے, وہ درویش بن جاتا ہے. لہٰذا پہلا سبق ہے کہ محنت, دوسرا سبق ہے کہ خدمت کرنا, سیوا کرنا, فائدے مند شخص بننا. تاڑے عہدے دا, تاڑے مرتبے دا, تاڑے مال دا, تاڑی چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں جی دوسرے واسطے وہ فائدے مند نہیں, آسانیاں نہیں دے سکتے. کسی زمانے میں گن صاحب یاد ہے, میں اس فیلڈ آیا پبلک سپیکنگ دے وچ, بولنے دے وچ, تے سانوں تے ساڈے جڑے سامنے لوگ موجود سن سانوں ریکارڈ بھی نہیں سن کرن دے. وہ کہندے سن جی کاپی رائٹ ہے, کوئی ریکارڈنگ نہیں کرنی, کوئی چیز نوٹس بھی شیئر نہیں کرنی. اچھا میں مینوں ہرٹ کرنی سی چیز, میں کہتا سی یہ کیسی گل ہے, علم تے جڑا وہ پیاسے دا ہوندا ہے, سیکھن والے دا ہوندا ہے. اچھا میں سفر تو شروع ہی اتوں کیتا کہ اینوں پبلک کر دیا, اینوں لوکاں واسطے آسان کر دیا. اور میں ایتھے اس پنڈ وچ لو کے گل کراں, کون صاحب ہے میسج بارڈر لیس. میں کنے ملک دنیا تے دیکھ لینے اس لیکچراں نوں پھیلان دی وجہ کر کے کہ اسی قبضہ نہیں کیتا, اینوں پھیلایا ہے. قدرت نے ہور ساڈے تے مہربانیاں اور کرم کر دیا. آج تو چند سال پہلے, 4 سال پہلے, کون سا میں یو کے گیا, علی عباس میرے نال سی, میرے 8 شہراں وچ لیکچر. پہلے دن مجھے یاد ہے ہیتھرو ایئرپورٹ تے کھڑے ہو کے اسی سوچیا کہ اگے بندہ کوئی نہیں ہونا, یہ کوئی اسی پاکستان وچ نہیں گئے, منڈی وچ نہیں گئے, لاہور وچ نہیں گئے, اچھرے وچ نہیں گئے, اتنے سانوں کون سنے گا. کون صاحب میری اکھاں نے 8 شہراں دے وچ رش ویکھیا, ہر جگہ میلہ لگا. اور اس دن میں دیکھا کہ ونڈن دی طاقت ہے کہ تسی تقسیم کرو میلے لگ جاندے, تسی نہ ونڈو تو چھپڑ بن جاندے, تقسیم کرو تو اللہ تعالیٰ بدا دینا ہے. صرف اور بابا اشفاق کہنا سی پلے تو تھوڑا دینا, وہ دے دیتے جو دینا, جو مالک نے مہربانی کی اور وچوں بڑھنا, پلے تو کی دینا. تسی کہڑا لے کے آئے سو, بندہ خالی ہاتھ آیا سی, خالی ہاتھ جانا. جی خالی ہاتھ جانا تو ونڈ کے چلے اس تو پہلے کہ وہ لوگ کھون لگ پائے, تقسیم کرنا. تیسرا سبق اور تیسری اہم گل ہے جی کہ عزت والے کی عزت کرنی چاہیے. اللہ نے رتبہ دیتا ہے تاڑے ماں پیو کو. میں کریڈٹ دیواں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے بھی سیکھ لینا. الحمدللہ رب العالمین کا گوندل صاحب مطلب بابیاں نے سانوں سمجھایا, کریڈٹ نہیں لینا, انہوں کریڈٹ دینا. سارا کمال اس رب کا, وہ موقع دینا ہے, اپرچونٹیز دینا ہے, پردے پاندا ہے, کمزوریاں نو کور کر دینا ہے, خیر دی اپرچونٹیز دے, اچھے لوگ دے, اچھے استاد دے دینا ہے. کریڈٹ ان دینا. میں دنیاوی طور پہ کریڈٹ دیواں گا کہ میری ساری کامیابیاں کا کریڈٹ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے. دے آر سو ہمبل. چھوٹی چھوٹی ویلیوز, بنیادی اخلاقیات انہوں نے کدے کمپرومائز نہیں کیا. اور گون صاحب ساڈے گھراں دے وچ کامن جے کہ کوئی نہ کوئی یتیم بچہ اسی پالے, کوئی نہ کوئی پنڈ تو کسی نو رشتہ دار نو لیا کے پالے. پر رائٹ ناؤ میرے گھر دے وچ بھی اس ویلے 6-7 بندے ایکسٹرا رہ رہے ہیں میرے گھر دے وچ, ملازمت دے نال ملا کے. وجہ کی اے رواج ہے کہ یار کسی واسطے آسانی پیدا کرنا, کسی واسطے سہولت کرو. اور اے رسم رواج ماں پیو تو چلے, بزرگاں تو چلے کہ یار آسانی پیدا کرنا. اے تو 70-80 کلومیٹر میرا پنڈ کتنے ہوئے. ساڈے بڑے وڈیرے دے بارے مشہور سی کہ چوپڑی ونڈ دینی ہے سکی کھا لینا. وائی بی جی دے ٹائم تے چوپڑی ونڈ دینی سکی کھا لینا کہ یار اے دا اللہ اجر دے دے. یہ ایتھکس تے ویلیوز والدین تو چلدیاں, اور بندہ مڑ تو ٹھیک نہ ہوئے, گھر تو ٹھیک نہ ہوئے, انہوں ٹریننگ کدے ٹھیک نہیں کرتے, انہوں لیکچر کدے ٹھیک نہیں کرتا, انہوں کتاباں انہوں تصویریں بھی ٹھیک نہیں کرتے. یہ بندے دے اندر کالا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اپنے پیرنٹس کا احترام کرنا چاہیے. کنا احترام, میں کہنا کہ کدے کہنا نہ پوے کہ تسی دعا کرو, ماں جی تسی دعا کرو, ابا جی تسی دعا کرو, میرا پتر کام ایسے کرو کہ دعا کرو. اسی کام 2 نمبر کرنے اور کہنے دعا کرو. سیوا اسی کرتے کوئی نہیں ہے, راضی اسی کرتے کوئی نہیں ہے, خدمت اسی کرتے کوئی نہیں ہے, آسانی پیدا کوئی نہیں کرتے, اور اسی کہنے دعا کرو. سو اپنے پیرنٹس کا ادب کرنا سیکھو. اتنے بڑی دنیا ایسی ہے انہوں نے نصیب نہیں ہوتا. وہ پلٹتے نے, ایک ٹھنڈی مٹی کی قبر ملتی ہے, اس قبر کی کی سیوا ہو سکتی, پھول چڑھانا کی سیوا ہو سکتی, اگر بتیاں لانا کی سیوا ہو سکتی. زندہ بندے کی قدر کرتے سی. جی اللہ نے بزرگ دیتے نے, والدین دیتے ہیں, ان کی قدر کرو.
ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। اور بالخصوص والدین کا احترام تے ایسا کمال نسخہ جے دعا کٹان دا کہ جے تسی سیوا کرتے ہو. میں میرے پیرنٹس یاد نے میں روز دونوں صاحب میں دس رہا سا کہ 1.5-2 گھنٹہ میں ضرور بیٹھا جنہ مرضی مصروف ہو. مجھے شام کو جڑا لالچ ہے لاہور جان دا گھر جان دا ایک بڑا لالچ ہے ہوتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو 2 گھنٹے دوں, 1.5 گھنٹہ بیٹھا اور سناوا نہ سنا. سانو عجیب عادت ہوتی اسی سنانے ہیں, انہوں نے ساری زندگی سنا ہی ہوتا ہے, انہوں کی خواہش ہوتی ہے یار سانو سنے, ساڈا کوئی غم ہلکا کرے, ساری کوئی یاداں تازہ کرے, سارے کوئی خیر کی گل کرے. یہ میری تانوں درخواست ہے کہ اپنے پیرنٹس کو وقت دینا شروع کرو. چوتھی میری گزارش ہے جی, چوتھی اہم چیز ہے جی, سیکھنا کدے نہ چھوڑو. لرننگ ایک ایسی چیز ہے جس تعلق ڈگری نال نہیں ہوتا. میں بڑے بڑے ڈگریاں والے لوگوں کو روکیا ویکھیا, انہیں پی ایچ ڈی کی انہیں علم کوئی نہیں ہوتا, فہم نہیں ہوتا, دانش نہیں ہوتی. علم کا تعلق ایک رویے دے نال ہے. ساری زندگی سیکھتا رہنا چاہیے کسی نہ کسی شکل سے, اور کسی کو کوئی خیر کی گل لگی انہوں لے لو, کوئی خیر کی عادت تبدیل لے لو, آداب مینرز ہوتے ہیں, کسی کو کوئی خیر نہ ملتا لے لو. میں کہنا کہ شکریہ ادا کرنا بھی کسی کو سیکھنا چاہیے, تعزیت کرنی سیکھنی, معذرت کرنی سیکھنی چاہیے, راہ پوچھنا راہ دسنا بھی سیکھنا چاہیے. چلنا کس طرح وہی بھی تہذیب تے تمیز دین نے دسی کہ نظر تاری نیوی ہونی چاہیے. میں کل جوڈیشری کی کلاس پڑھا رہا تھا, ادھی محترمہ سن سول جج سن 27, ادھے جڑے سن وہ میل ہے سن, وہ کہنے لگے کہ سر دین جڑا ہے وہ کہتا ہے کہ قریب بھی مت جاؤ, بے شمار ایسیاں خامیاں بدیاں برائیاں نے گناہ نے. میں کہ یار تسی دیکھو تاری پوری کلاس 1.5 گھنٹے کی کلاس میں ایک باری بھی کسی بی بی نے اکھ ملا کے گل نہیں کی, حالانکہ میں ٹیچر ہوں. یہ دین ہے, دین تاری اکھ سب تو پہلی چیز جڑی نا وہ تاری اکھ نہیں ہو جاتی, تاری حیا ہے, تاری چال پتہ لگ جاتا ہے دیندار بندہ. حلیہ تک تسی لکھ دیندار ہو, جے تاڑے رویے دین نہیں ہے تاڑے کوئی دین نہیں, جے تاڑے اخلاق دین نہیں ہے تسی کوئی دینداری نہیں. تاڑیاں 5 نمازاں پوریاں نے اور تسی بندے نہ سلوک ٹھیک نہیں کرتے. تاڑیاں 5 نمازاں پوریاں نے اور تاڑا اخلاق اچھا کوئی نہیں. تاڑیاں نمازاں پوریاں نے لیکن تاڑی شرم کوئی نہیں ہے. تاڑی نماز پوری ہے لیکن تاڑی تکبر یا غرور بہت زیادہ ہے. مہربانی کر کے اپنی نماز کا پھر ترجمہ بھی پڑھ لو, مفہوم بھی پڑھ لو. تسی ہاتھ ہینج کر کے کہتے ہو وڈا ہے اللہ اکبر, ہاتھ بن کے کھلوندے ہو, بندے دی کی مجا, رکوع بھی جان والے دی کی مجا, سجدے والے نے کتنا کو تکبر ہو سکتا ہے, جڑا اپنے سجدہ کرتا ہو, جڑا محتاج ہو, جنہوں دعا اس طرح چک کے منگنا پہنتا ہوئے, کتنا کو تکبر ہو سکتا ہے. سو میری گزارش ہے سیکھو, ساری زندگی سیکھو. کسی کو کوئی خیر کی گل مل جاتی ہے اور ضرور سیکھو. میں یہ بھی چاہوں گا سر تاری فاؤنڈیشن جن خیر کے کام کر رہی ہے, کون صاحب جتنے میری کسی بھی جگہ ضرورت پڑے میں ہمیشہ حاضر ہوں. میری فاؤنڈیشن حاضر ہے, میری ذات حاضر ہے. اور یہ پنڈ میں اج تم کون صاحب ہے میرا پنڈ, یہ تاڑا پنڈ نہیں ہے, یہ زاہد گوندل کا پنڈ نہیں ہے, یہ شہزاد گوندل کا پنڈ نہیں ہے, یہ قاسم علی شاہ کا پنڈ ہے. اور میری خواہش ہے کہ اتوں سانو خیر کی خبر ہے تو پتہ لگے یار کہ اگلے چند سالوں میں اتنے کے بچے نے کنیا نے CSS کیتا ہے, کنے جج بنے نے. اصل مقصد کامیابی ہے نہیں ہے, ایک خدمت کی سیٹاں ہے. تسی کسی بھی خیر کی جگہ تے پہنچ, پروفیسر کنے بنے ہو, لیکچرار کنے بنے ہو, پڑھے لکھے کنے ہو, کنے سروس کے کام کسی خیر کے کام چاہے ہو, کوئی انٹرپرینور بنے ہو, کسی بھی طرح کا خیر کا تسی کام کرتے ہو. سانو اطلاع ملے یار کہ یہ پنڈ جڑا ہے یہ خیر والا پنڈ ہے, یہ شہید کا پنڈ ہے, اور اس پنڈ سے جڑے لوگوں کو خیر ملتی ہے, یہ تو آسانی ملتی ہے, یہ تو فیض ملتا ہے, یہ تو لنگر ملتا ہے, تو ٹکر ملتا ہے. ایسے تو لوگوں کا رویہ مختلف ہے, یہ پہچان بننی چاہیے. تھوڑا بہت بہت شکریہ. میں حاضر ہوں, کوئی سوال میں تو کرنا چاہو تاکہ مضمون کوئی اور بن سکے. مہربانی, کوئی سوال گل کو بات تسی کرنا چاہو. کال آ کے کر دو گے تو مجھے آسانی زیادہ ہو جائے. السلام
अलैक्म। शाह साहब, सवाल ये है कि ख्यालात में असर महसूस होता है, अंदर असर ऐसा नहीं लगता कि अंदर वाला ज़मीर इजाज़त दे कि किसी के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन ख्यालात में कुछ आदमियों को देखकर कभी ना कभी असर महसूस होता है, लेकिन अंदर जब भी कोई आगे चलना होता है ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि तुमने कुछ बुरा करना है। वो आपकी एक कोटेशन है कि आपकी अच्छाई को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगला चाहे जितना भी बुरा हो, असल अच्छाई ये है कि आपकी अच्छाई को फ़र्क ना पड़े। वो ख्यालात के असल के बारे में आपका एक जो है रिसेंट लेक्चर सुना है असद के बारे में, उसके बारे में पूछना है। तो देखिए, मेरी गुजारिश ये है, वैसे अच्छा मजमून है। हमें सारी ज़िंदगी ये तो पढ़ाया समझाया जाता है कि कोई आपका हासिद है तो उससे कैसे बचा जाए। तो वो है कि जी आपका हासिद है, आप नास फलक पढ़ लें। आपका हासिद है तो आप उस पर काइंड हो जाए। लेकिन ये बड़ा संजीदा सवाल है कि आप अगर खुद हासिद हैं और आप में हसद आ गया, जो कि बड़ा फितरती है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ा जुर्म नहीं है, गुनाह तो बहुत बड़ा है। और कितना बड़ा गुनाह है कि इसके बारे में कहा जाता है कि हासिद दरअसल अल्लाह के दिए हुए नसीब पे राजी नहीं है। तो ये गुनाह तो बहुत बड़ा है। दूसरी हदीस मुबारक बड़ी खूबसूरत है और सख्त हदीस भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद जो है वो नेकियों को खा जाता है, जैसे आग लकड़ी को भूसे को जला देती है, हसद नेकियों को खत्म कर देता है। एक और हदीस है जिसका मफहूम ये है कि हसद जो है वो मौन देने वाला, उड़ा देने वाला है, जैसे दरख्त को काट दिया जाए सिरे से, तो ये आपकी खैर को नेकियों को उड़ा के रख देता है, मना फरमाया। अब सवाल आपका ये बन गया कि अगर हम हासिद हैं, हसद कर रहे हैं, तो क्या करें। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं कहूँ ये मजमून इतना डिस्कस क्यों नहीं होता, कभी सोचा आपने? ये दरवेशों और फकीरों का मजमून है, ये आम बंदे का मजमून ही नहीं है। जो दरवेश फकीर या बाबा है, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला है, वो सबसे ज्यादा गोंदल साहब पहरा देता है अपने दिल का। उसको बाहर का पहरा नहीं देना पड़ता। उसका सबसे बड़ा पहरा ये होता है कि मेरे दिल में कोई शर ना आ जाए, हसद ना आ जाए, कीना ना आ जाए, तकब्बुर ना आ जाए, बुग़्ज़ ना आ जाए। हल क्या है? हल इसका सिर्फ एक है, वो है जूठे बर्तन धोना, दूसरों को रास्ता देना, जूतियां सीधी करना। ये सारे के सारे दरवेश ये काम करवाते हैं। कौन सा हमने काम बड़ा किया। हमारे उस्तादों ने कहा पांडे तो नाल ने कहा तू सैयद है। वो उस्ताद ने आवाज लाई कि ऐदा किबर खत्म इंज ही होना है, तकब्बुर खत्म इंज ही होना है। जब तक तुसी अपनी मैं नहीं मिटाते, तुसी काम नहीं आते, तुसी सेवा नहीं करते। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਫ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, अपने आप को निगलेक्ट करके माइनस करके सेल्फलेस होकर किसी की खिदमत करना। सो अगर हसद आ गया तो पहला काम दिया करो कि वो हरकत करो जितना तुम मिटे लगो, वो काम करो जितना तुहाडा तकब्बुर खत्म हो। मेहमानों को खाना पेश कर दो, सर्व कर दो। मेरे घर के रिवाज है कि मेरे घर की सारी सर्विंग मेरे बच्चे करते हैं, मुलाजम है ने लेकिन सर्विंग बच्चे करते हैं। और मैं आजमा के वेख्या कि जेडे घर के सर्विंग आपे तुसीं कर रहे होंगे ना, उत्थे ईगो नहीं होंदी, ईगो खत्म हो जाती है। दूसरा अल्लाह को मर्द मंगो कि या बारी ताला मेरे हसद है, तू मेहरबानी फरमा। फिर जिन्हें तू हसद है वास्ते दुआ करो, ये बड़ा जरूरी है। तुसी को या बारी ताला मेरे वास्ते दुआ करना, मेरी नेमत को कायम रख, मनु मेरे हसद से बचा, मेरे अंदर के बुग़्ज़ तो बचा, मेरे कीने तो बचा। लिहाजा तीन सादा ही चीज़ां जिहड़ियां ने मैं गोशगुजार कीतियां ने अपने हसद तो बचने। अच्छा सर, मेरा सवाल यह है कि आपने अभी अपनी स्पीच में फरमाया कि एहतराम करना सीखें। इसमें ये दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये कि अच्छे आदमी का एहतराम, और एक वो जो जिसको अल्लाह ताला ने डील दी हो, जो बुरा आदमी हो वैसे इखलाकी लिहाज से उसको, लेकिन वक्ती तौर पर उसको रिस्पेक्ट मिली हुई हो, उसकी भी क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है, आपका ये क्राइटेरिया कि कौन इज्जतदार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिफाइन कर लें कि आपके मुताबिक किसी ओहदे पे बैठा इज्जतदार है, जेंटलमैन बंदा इज्जतदार है। अगर आपका ये क्राइटेरिया ये ठीक हो जाता है ना, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आपको ये भी एक बड़ी मज़े की बात बता दें, बड़े लोगों का एहतराम नहीं करना होता, उनसे बच के गुजरना होता है। सिर्फ उसकी वजह उनसे उन्होंने आपको हिट कर देना होता है। बड़े अफसर ऐसे कौन सा बेशुमार महकमों में, इदारों में,
جن سے جیسے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. آپ صرف دعا مانگتے ہیں یا باری تعالیٰ میری بچت کرا دے، یا ٹائم میرا کٹ جائے، یا میرے 2 سال کا ٹینیور کٹ جائے. میں نے پچھلے دنوں کسی نے سفارش کی تھی، انہوں نے کہا سر ریکویسٹ ہے کہ تسی فلانے منسٹر کو کہو کہ میرے سال کی چھٹی مل جائے. میں کہا وہ وجہ، انہوں نے کہا جی میرا سیکٹری بڑا مشکل ہے میرے چھٹی مل جائے میری بچت ہو جائے گی کم از کم. تو میں کہا جی میں سیکٹری کو کہا، انہوں نے کہا جی وہ انشاءاللہ ازل تو ابد انجی انہیں ٹھیک نہیں ہونا، تسی میری درخواست کر کے چھٹی کرا دیں. تو بڑے لوگوں سے تو بھائی آپ نے صرف بچنا ہوتا ہے. بلکہ میں اکثر یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ زندگی کی ہر گیند کھیلنے والی بھی نہیں ہوتی. بڑی جگہ پہ آپ کو معذرت کر کے رستہ لینا ہوتا ہے، بڑی جگہ پہ آپ کو جھک کے گزر جانا ہوتا ہے، بڑی جگہ پہ اگلے کو کہنا ہوتا ہے یار باقی تم بڑا کمال ہو، بہت مہربانی آپ، السلام علیکم، رستہ کالو سلام. دین آپ کا کہتا ہے کہ سلام کر کے گزر جاؤ. کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حماقت کی سب سے بڑی انتہا تکبر ہے. یہ غلط فہمی کہ میں نے پکا رہنا، اس سے بڑا وہم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں، اس کائنات میں جس نے بھی آنا ہے اس نے جانا ضرور ہے. جو بھی آیا اس کو موت ضرور آنی ہے. یار جس نے چلے ہی جانا اس کا تکبر کیسا، اس کی اکڑ کیسی، اس کا عہدہ کیسا. آپ کو اگلی بات بتا دوں، رسپیکٹ کس کی کریں؟ رسپیکٹ اس کی کریں جس سیٹ کی وجہ سے رسپیکٹ نہیں ہے، ذاتی خوبیوں کی وجہ سے رسپیکٹ. جو بندہ گریٹ ہے، میں نے کون سے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں ان کی آخری جو ریٹائرمنٹ کے قریب کے 2 سال ہوتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سیٹ سے اترتے ہی ہمیں لوگوں نے پوچھنا نہیں ہے. انہیں پتہ لگتا ہے کہ جس دن ہم ریٹائر ہوئے یہ نگلی بتی چیزیں ساری اڑ جائیں گی. اچھا جس کو یہ یقین ہے کہ میری عزت میرے زبان، میرے رویے اور میرے اخلاق کی وجہ سے، سر وہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا، اس کا میلہ ختم ہی نہیں ہوتا، اس سے لوگ محبت کرنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں. سو عزت دار اصل میں وہ ہے جو ایتھکس والا. عزت دار اصل میں وہ ہے جس پہ اللہ نے کرم کیا اور خدمت کی توفیق دی. عزت دار وہ ہے جس کا رویہ اچھا ہے. عزت دار وہ ہے جس کے ایتھکس اچھے. اچھا گڈ لک کیا ہے؟ کسی پہ اللہ کا بڑا ہی کرم یہ ہے کہ اللہ نے عہدہ بھی دیا اور رویہ بھی دیا، اس کو ایٹیچیوڈ بھی ٹھیک دیا. یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی کی نشانی ہے کہ بندے کا ایٹیچیوڈ اور عہدہ دونوں ہی اللہ نے اس کو نوازے ہوئے. لیکن اگر آپ صرف عہدے کی بیس پہ کر رہے ہیں تو وہ فیئر ہے، آپ کا وہ خوف ہے، وہ صرف اس عہدے اور ڈنڈے کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ کوئی رسپیکٹ نہیں بنتی. میرا خیال ہے چپ کر کے بچت سے نکل جانا بنتا ہے. اور جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر میں نواسف صاحب اور آپ سے بھی آپ کے لیکچر سے سیکھا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے تو وہ پیر کا درجہ رکھتا ہے. اور سر جو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بڑا ہمارے دل میں ہے. تو سر ہمارے کالج میں جو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں نا، اس کے اوپر ایک اخبارات کے رسالے وغیرہ تھے اس کے اندر ملتی ہیں، اور ایک گرا ہوا تھا جس کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. تو اس چیز نے مجھے بہت تکلیف دی. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سر سے بات کروں گی کہ وہ اس چیز کو روکیں. تو میں ان کے پاس گئی تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ نہ کوئی اور میتھڈ اپلائی کریں، یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا اور میتھڈ اپلائی کریں گے تو وہ ایکسپینسو ہو جائے گا. سر اگر مطلب کہ ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھیں تو وہ اتنا رتبہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے استاد کا بھی ادب ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو مجھے ان کو کیا جواب دینا چاہیے تھا، میں اس کے بعد کیا کر سکتی ہوں؟ بیٹا بہت بہت شکریہ. ایک تو بات آپ کے سوال میں ہی آپ کا عشق رسول بنہا ہے، اور اللہ اس عشق کو، اس محبت کو ہم سب مسلمانوں کے دل میں ہمیشہ قائم رکھے. لیکن ہمارے پاس تو کل متاع ہی سرکار کی محبت ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تو نمازیں پتہ نہیں کتنی پوری ہیں، عبادتیں پتہ نہیں کتنی ہیں، روزے پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن ایک ایمان ہے کہ حضور کا نام نامی اور آپ کے نام کا احترام ایسا ہے جس پہ مر مٹنا بھی پڑے تو ہم مر مٹنے کو تیار ہیں. یہ ہمارا کل متاع یہی ہے. شاید قیامت کے روز بھی کل متاع ہمارے پاس یہی ہوگی. اچھا اب جہاں تک بیٹے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ استاد کا احترام، میرا خیال یہ ہے پروفیسر صاحب، احترام بھی عرض کرنا پڑتا ہے، یہ کمانا پڑتا ہے. یہ بھی کوئی عہدہ نہیں ہے کہ استاد ہے تو احترام ہے. بھائی اس کا رویہ ٹھیک ہے تو احترام ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو بلکہ جو ٹیچرز یہاں بیٹھے ہیں ان سے یہ کہوں کہ میں ٹیچر ہوں، مجھے اللہ 100 بار دنیا میں بھیجے میں ٹیچر بنوں. اس کی وجہ میں نے دیکھا جتنی رسپیکٹ ایک سچے ٹیچر کو، اچھے ٹیچر کو ملتی ہے نا، کسی پروفیشن میں اتنی رسپیکٹ نہیں ملتی. یہ آپ سوچ نہیں سکتے سر. میں تو سامنے حیران ہو جاتا ہوں کہ شاگرد وہاں پہچان جاتا ہے ایڈمٹ کر کے کہ سر ہم آپ سے پڑھے ہوئے، ہم آپ کے شاگرد ہیں، فلانی جگہ آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے، فلانی جگہ آپ نے ہمیں، آپ کی کوچنگ رہی ہے.
تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ استاد کا احترام ہے، لیکن اس کا رویہ اور اس کی اپروچ ٹھیک ہو تو احترام ہے، صرف استاد ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ اب جہاں تک یہ رہ گیا میری بہن، یہ ایک بڑی سنجیدہ پرانی ڈبیٹ ہے کہ ہمارے اخبارات پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ وہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اور اگر دیکھیں ایسا اگر آپ کو موقع ملے، آپ کم از کم چوم کے رکھ لیں، وہ بھی آپ کی نیکی قبول ہو جاتی ہے۔ وہاں استاد کو بھی چاہیے تھا کہ وہ آپ کی اس نشاندہی کو ایڈمٹ کرتا، وہ کتنے کو روپے بچ جانے ہیں، ہم اس نام نامی کو تو جان دینے کو تیار ہے، اس کے لیے مال کی پیپر کی چیزوں کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے آپ نے ٹھیک کیا ہے، ان کو اس نوعیت کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ کی جو عشق اور محبت ہے وہ کتنی سچی ہے، اور اس کو اکنالج بھی کرنا چاہیے تھا۔ جی سر، مائک آن کر لیں، مائک آن کر لیں۔ السلام علیکم سر، میں ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہوں۔ میں نے بھی 12 سال پہلے اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے جاب چھوڑ کے تو اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، آپ نے جو پہلے ساری باتیں کی ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں جتنا بھی کسی کو دے سکیں، کسی کے کام آ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے نوازا بھی بہت ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے۔ الحمدللہ۔ میں ایسا پوری دنیا بھی گھومی ہے، اور پوری دنیا کوئی ملک ایسا نہیں دنیا کا جس کے اندر میں کئی دفعہ نہ گیا ہوں۔ میں اکثر ایک چیز، میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں، حافظ آباد سے، شہزاد بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، تو میں ایک چیز، ہمارے سب گاؤں والے بیٹھے ہوئے ادھر، میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ ہم جب مجھے پتہ ہے کہ ایک بندہ یہ کرپٹ ہے اور میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایک بندہ کرپٹ ہے اور میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں، تو اس میں میرے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیا میں مسلمان ہوں؟ ہمارے گاؤں کے اندر یا ہمارے جو دیہاتی کلچر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کرپٹ بندے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا وہ ایمان، ہمارا وہ مسلمان نہیں ہے، تو کدھر چلے جاتے ہیں اس ٹائم؟ ہمیں یہ پتہ ہے، ہمیں یہ ایم پی ہے، ایم این اے ہے، کوئی بھی ہے، یہ ہم تو اس سے یہ کام لینا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے۔ ہم کس لیول کے مسلمان ہیں؟ اس ٹائم ہماری وہ اسلام، ہمارا دین، وہ کدھر چلا جاتا ہے، کدھر چھپ جاتا ہے وہ؟ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ٹائم بندے کو کیا سوچنا چاہیے کہ جب آپ کی اس لیول کے اوپر کہ ہم ایک حیثیت ہے مسلمان اور ایک انسان، ہمیں کیا سوچ کے کسی کی سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیا ایک کسی کرپٹ بندے کو سپورٹ کرنا، میں سمجھ اس گیا میں آپ کیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ بڑا ایک سنجیدہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہمارا یہاں پر ایک بہت سنجیدہ، بالخصوص پنجاب میں تو بہت ہی، انٹیریئر سندھ میں بھی اس قسم کے مسائل۔ سر گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہم دینداری کی تعریف کریں۔ دینداری صرف عبادتیں نہیں ہیں، سچ کو سچ کہنا، صحیح کو صحیح کہنا دینداری ہے۔ آپ کسی ماڑے بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دینداری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ ہمیشہ مسکین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے غریب کی داد رسی کی ہے، آپ نے مشکل والے کی مشکل آسان کی ہے، آپ نے سچے کا ساتھ دیا ہے، آپ نے سب سے بڑا سچ جو نبوت تھا، جو وحی آ رہی تھی، آپ نے کہا کہ سورج اور چاند تارے رکھ دیں میرے ہاتھ میں پھر بھی پھرنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ کمال دیکھیے کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں صحابی، اور بادشاہ پوچھتا ہے کہ اس نبی کے ساتھ کون کھڑے ہیں، اس کے ماننے والے کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی عام لوگ ہیں، غریب لوگ، ماڑے بندے اس کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ جس کے ساتھ عام بندہ، سادہ غریب ماڑا بندہ کھڑا ہے وہ سچا نہ ہو، وہ سچا ہی ہوگا۔ تو پہلے یہ طے کر لیں کہ دینداری صرف رسم نہیں ہے، دینداری پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میری جواب دہی ہے، میرا ایک قدم جو اٹھ رہا ہے اس کا ایک انجام ہے جو میں نے بھگتنا ہے، یہ جو میں غلط سپورٹ کر رہا ہوں، یہ غلط سپورٹ کسی برائی میں کسی بھی طرح شریک ہونا وہ آپ کی عاقبت خراب کر دیتا ہے۔ نیکی میں کسی بھی طرح شریک ہونا، حتیٰ کہ یہاں تک آپ کے پاس شامل ہونے کے وسائل نہیں ہیں، صرف آپ وش کرتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کاش مجھے موقع ملتا میں بھی اس میں شامل ہو جاتا، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو ہمیں دینداری کو پہلے واضح کر لینا چاہیے، دینداری صرف رسم و رواج، دن منانا اور نمازیں نہیں ہیں۔ دینداری کا مطلب ہے کہ آپ کا رویہ دین ہے، دینداری کا مطلب ہے کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں۔ اور ایون کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا
کہ ایمان یعنی شروع جہاں سے انتہا یہ ہے، آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں، نہیں روک سکتے۔ اگلا درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکیں، نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے، بے شک کہ یہ کمزور ایمان ہے، لیکن اپنے دل میں نفرت ضرور رکھیں کہ یہ غلط ہے۔ تو ہمیں کم از کم کسی مسکین کا ساتھ اگر دینا ہے دینا چاہیے، اگر کوئی غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اپنے دینداری کے اس درجے کو اور دین کو اس طرح سمجھتے ہوئے آپریٹ کرنا چاہیے۔ جی سر، اور کوئی بات کرنا پروفیسر صاحب، آخری سوال پروفیسر۔ ڈاکٹر صاحب لیکن وہ بچہ جو کہ انتظار کر رہا ہے میرا خیال ہے اس کو بھی شامل کر لیں، آپ کے سوال کے بعد شامل کر لیں۔ سر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جسے آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں آپ نہ کر سکے ہوں، اور اگر نہیں کر سکے تو کیوں نہیں کر سکے؟ بہت شکریہ پروفیسر، بچے کا سوال بھی کروا دیں ساتھ۔ سر ایک اور بھی ہے، کر لیں، 2-3 کٹھے کر لیں سوال بھی۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ جی، آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے، بڑی محبت، اللہ پاک آپ کی عزت میں اضافہ بڑی فرمائے۔ محبت۔ شاہ جی ایک معاشرے میں ایک بیماری اور خاص کر کے ہمارے دیہاتوں میں ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ کسی بھی آدمی پر کوئی آزمائش آتی ہے یا کسی کا کوئی نقصان جانی یا مالی ہوتا ہے تو انسان کی سوچ یا اس کا رخ یا اس کی ڈسکشن جو ہے وہ فوراً اس طرف چلی جاتی ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا، اور مختلف پھر نام نہاد عمل اور لوگ جو ہے اس کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ شرک کی حد تک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی رہنمائی فرمائے لوگوں کو تاکہ وہ دین کے دیکھ کر جو ہے اس کا فیصلہ کر سکے۔ شکریہ سر ایک کویشچن اور السلام علیکم سر میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ایم ایس سی آئی ٹی یونیورسٹی آف سرگودا سے کی ہے۔ سر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس وقت ہمارے مائنڈ میں یہ سوچ ہوتی ہے ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہمیں کوئی جاب ملے گی، لیکن آج کل صورت یہ آ رہی ہے کہ لوگ ماسٹرز کر کے 4-5 سال کافی سال ہو گئے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں جاب کے حوالے سے، کوئی بزنس کے حوالے سے۔ بزنس تو اس وجہ سے لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں ان کے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں ہوتے۔ سر اب لوگ تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، وہ کچھ لوگ میٹرک کرتے ہیں، کچھ میٹرک سے پہلے بھی اپنے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا فائدہ ہے کوئی نہیں، جب انہوں نے کمائی مطلب مزدوری سے کرنی ہے۔ سر یہ مطلب لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے بہتر کیا جائے؟ اور دوسری بات سر ہمارے دیہاتوں میں جو طبقاتی نظام ہے، ایک بندہ پڑھا لکھا ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے وہ تھوڑے لو طبقے سے ہے، ٹھیک ہے، اس کی لوگ عزت نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ سر ان معاملات کو کیسے ایڈریس کریں؟ بہت شکریہ، میں آپ کے سوال سے شروع کر کے الٹا چلوں گا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی، پہلی گزارش ہے ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ آج سے چند سو سال پہلے ہم سب سکھ تھے اور ہندو تھے، اور وہاں سے ہم مسلمان ہوئے۔ ہم لوگ انڈین مسلم ہیں، اور انڈین مسلم کا سب سے بڑا پرابلم کلچر ہے۔ ہمارا جو کلچر تھا اس میں برہمن، شودر، ویش، استری، یہ سب چیزیں چلتی جا رہی تھیں، اور یہ تقسیم اس حد تک بدتر تھی کہ ایون کام کرنے والے کو انسلٹ کی نگاہ سے کاما کہا جاتا تھا، حالانکہ دین ہمارا جو ہے وہ کام کرنے والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست کہتا ہے۔ میرے سے کہ جس نے ہاتھ سے کام کیا، محنت کی، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو ہمیں پہلے تو یہ جو دینداری ہے اس میں اس کلچر کے ساتھ لڑنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دین آپ کا ہے وہ کسی کو محترم سمجھتا ہے متقی ہونے کی وجہ سے، ذات برادری کی بنیاد پہ وہ بڑا نہیں سمجھتا، عہدے کی وجہ سے بڑا نہیں سمجھتا، صرف ایک بنیاد ہے کہ اس کا تقویٰ ہے، اس میں خوف خدا ہے، اس میں کردار ہے۔ تو میرا خیال ہے ذات برادری سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ انسان کا اپنا رویہ، اخلاق ہے، وہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے بندہ سید بھی ہے اور اس کی عادتیں سیدوں والی نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھوں نے تو یہی ہمیں سکھایا، تو ہم پیدائشی سید ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ پیدائشی سید ہونا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اپنے رویے سے ثابت کرنا کہ تم سید ہو یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ وہ یہ ہمارے گھروں میں بات ہوتی نہیں، بزرگ ہمیشہ کہتے رہے کہ پتر روز ثابت کرنا پڑتا ہے تم سید ہو، ایک ایک لمحے ثابت کرنا پڑے گا کہ تم سید ہو، کیونکہ اگر یہ تم ثابت نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو سید کہلوانا نا۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کلچرل پرابلم ہے کہ ہم نے یہ تقسیم کر دی ہوئی ہے. دوسرا میرے بھائی یہ جو تعلیم ہمارے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ تعلیم بڑھ رہی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جہالت جو بڑھ رہی ہے وہ ڈگریوں، نمبر، جی پی اے سب کچھ ہے، قابلیت کوئی نہیں ہے. میں نے گونل صاحب بڑے ایم اے ایم فل لوگ دیکھے کہ صفحہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتے. میں نے بڑے پی ایچ ڈی دیکھے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ کی انالیٹیکل تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ کہاں پر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو پڑھ لکھ کے اپنا رستہ نہیں بنا سکتا، جو پڑھ لکھ کے اپنی سیلف ڈسکوری کی طرف نہیں جا سکتا، جو پڑھ لکھ کے اپنی قابلیت کو نہیں بڑھا سکتا، جو پڑھ لکھ کے فائدے مند نہیں بن سکتا، اس نے صرف وہ اشفاق صاحب کے بقول ڈگریاں صرف رسیدوں کی شکل میں پڑھی ہوئی ہیں، وہ کاغذوں کی رسیدیں ایسے پرچی ہیں اور کچھ نہیں. تو ہمیں میرے بھائی سکلز کی طرف آنا چاہیے، قابلیت کی طرف آنا چاہیے. اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ پاکستان میں دیکھیں گے فری لانسنگ بڑھ رہی ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی سکل سیکھ کے. میرے پاس کل 2 بچے آ گئے، وہ دونوں بچے ملتان سے تھے. ان دونوں کی تعلیم، ایک کی بی اے تھی، ایک نے آئی کام کیا ہوا تھا، اور مہینے کا وہ دونوں 60-70 ہزار روپیہ کما لیتے تھے. میں نے کہا کیسے کماتے ہو؟ ایک نے کہا جی میں نے ویب سائٹ بنانی سیکھی ہوئی ہے، تو میں فیور پہ وہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپنا کام ڈالتا ہوں، مجھے دوسرے ملکوں سے کام ملتا ہے، میں ای کامرس میں پیسے کما لیتا ہوں. دوسرے نے کہا جی میں ڈیزائننگ جانتا ہوں، میرے پاس اتنے کلائنٹ ہیں پوری دنیا میں، وہ کلائنٹ مجھے کام دیتے ہیں، میں ڈیزائن وہ دیتا ہوں، انہیں بنا کے مجھے پیسے آ جاتے ہیں. تو بھائی بندے کی ڈگری آئی ٹی میں ہو چکی ہے، ماسٹرز کر چکا ہے. آج کے ماڈرن زمانے کے مطابق اسے چیزیں نہیں پتہ تو پھر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ماڈرن زمانہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف، ای کامرس کی طرف اور ان چیزوں کی طرف چلا گیا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات جو بھائی نے بڑی ایک سنجیدہ بات یہاں پہ کی، سوال ان کا تھا بھائی آپ کے جادو کے دور ہونے کے لیے اللہ پہ ایمان بڑا ضروری ہے. میرے جتنے استاد ہیں، میں نام انگلی پہ گن گن کے لوں، وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں، وہ ہمارے سرفراز شاہ صاحب ہیں، وہ جیلم کے عرفان الحق صاحب ہیں. یہ سب کے سب سے میں نے جب بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ کتنوں، اگر 1,00,000 بندہ آیا جنہوں نے کہا جی کالا جادو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 میں سے 99,299 پہ کالا جادو نہیں ہوتا، لیکن اس کا کالے جادو پہ یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کو ساری دنیا بھی کہتی ہے اس کو یقین نہیں آتا. اس کی اچھی خاصی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. جیسے بندہ جھوٹ سن کے سچ لگنے لگتا ہے، جھوٹ سن کے. ایک کہانی ہمیں کسی نے ایسی سنائی سمجھانے کے لیے. ایک سادہ سا دیہاتی شہر میں گیا، اس نے چھوٹا سا بکری کا بچہ خریدا، کندھے پہ رکھا اور واپس آ رہا تھا. 3 ٹھگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس بکری کے بچے کو اس سے لیا کیسے جا سکتا ہے. ایک ٹھگ نے اس میں سے بتایا طریقہ کار یہ ہے. تو وہ کلومیٹر کے فاصلے پہ کہیں کھڑے ہو گئے، اور ایک نے اسے دیکھتے کہا کہ یار تو کیسا شریف بندہ ہے، کتے کا بچہ تو نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. اس نے دیکھا بکری کے بچے کی طرف اور دیکھ کے کہا کہ بکری کا بچہ کتے کا بچہ نہیں ہے. کلومیٹر کے بعد اگلا ٹھگ ملا. اس نے کہا میں پہلا بندہ دیکھا ہے جڑا ایڈا بیوقوف ہے کتے دے بچے نوں کندھے تے لے کے پھر رہے. اس نے کہا کتے دا بچہ نہیں ہے، بکری دا بچہ. تیسرا ملا، انہوں نے کہا دور فٹے منہ تیرے تھے، کتے دے بچے کو تھلے رکھی دا تو مونڈے تے پایا، انہیں بھی سنتے کہ کتے دے بچے. سر جھوٹ نوں بھی بار بار سنو سچ لگن لگ پا. سو آپ کا اگر یہ ایمان ہے کہ میرا رب بڑا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ جبار قہار ہے، وہ حساب کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، سر اگر یہ تعارف بڑا ہے تو پھر گنڈا تویز کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کے کانوں نے جادو ٹونے کی بات زیادہ سنی ہے، وہ اقبال کا شعر بالکل ٹھیک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک جو سجدہ ہے نا رب کا سجدہ، وہ 1000 سجدوں سے آپ کو بچا لیتا ہے. وہ 1000 دروں سے جو دور دور ہونا ہوتا ہے نا اس سے بچت ہو جاتی ہے آپ. تو میرے بھائی اپنے رب کو بڑا ماننا سیکھیں، اپنے رب کو بڑا. آپ کا پیر دنیا کا کوئی پیر ہو سکتا ہے، وہ انسان ہی، وہ بشری تقاضوں میں ہے. اور پیر کا اصل کام ہم نے استادوں سے یہی سمجھا ہے، گائیڈ کرنا ہے، علم دینا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے رب اور آپ کے بیچ میں پیر حائل ہو گیا، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے. اور اگر وہ ہٹ کے آپ کو رب کا بندہ بنا دیتا ہے، آپ کو بندگی سکھاتا ہے، اور ایمان مضبوط کر دیتا ہے. ہمارے استاد واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کیسے پتہ لگے اللہ والا؟ انہوں نے فرمایا جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہے وہ اللہ والا، جس کے پاس بیٹھ کے دنیا یاد آتی ہے وہ دنیا دار ہے. تو بھائی جو اللہ کی یاد بڑھائے وہ اللہ والا. تو باقی کالا جادو کا سر جی وہم ہوتا ہے، وہ آپ کی نالائکی ہے. اگلی ایک بات اور سوچے، ایک واقعہ ہے پورے تاریخ اسلام میں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ جادو گزرا، یہ ادب سے ہم اسی وقت ناس فلک صورت آ گئی، وہ پڑھی، جادو ختم ہو گیا۔ حضور جب آپ کا دین آپ کو دین سے طریقہ بتا رہا ہے، اور وہ طریقہ یہ کہ ناس فلک پڑھیں دور ہو جائے گا، اس کے بعد یہ نیلا پیلا بابا چوگے والے بابے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس کی دکان ہے، ہڈی ہے، وہ چلانے کے لیے سارا ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو پیسے اس پہ ہی لگانے ہیں تو لگا لیجئے، مچ بیٹر۔ دین آپ کا کہتا ہے مشکل آئی ہے، پرابلم آئی ہے، صدقہ کرنا، مشکل ٹال جائے، خیرات کرنا، دعا مانگو، رجوع کرو، نماز پڑھو۔ جگہ جگہ دین میں ہے کہ نماز سے مدد لو، اللہ صبر سے مدد لو، ذکر سے، اس کا پکارو، اس کو مدد کرنے والا رب ہے۔ تو میری یہ بھی درخواست ہے، اپنے بچوں کو عقیدہ ٹھیک دیں۔ عقیدہ ٹھیک یہی ہے کہ آپ بتائیں اس کائنات کا رب سب سے طاقتور، یہ ایمان آپ کے بچے کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر وہ کالا جادو، نیلا جادو، پیلے جادو پہ اس کا کوئی یقین نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو پروفیسر صاحب آپ نے کی، سچی بات یہ کہ کسی میں کوئی خیر کی چیز ملے میں چپ کر کے اپنا لیں، کسی میں کوئی خیر کا انداز ملے، کسی میں کوئی حیاداری، وزاداری، کوئی بہتر انداز ملے، میں چپ کر کے اپنا لیتا ہوں۔ اور حسرتیں میں نے ویسے سیکھا یہ ہے کہ حسرت ہونی نہیں چاہیے، قبول کرنا، راضی رہنا، ایکسیپٹ کر لینا، ایڈمٹ کر لینا، اللہ کی رضا سمجھ لینا، یہ بھی ایک ٹریننگ ہے، اور یہی روحانیت ہے۔ روحانیت جو ہے تقاضے کر کے، خواہشیں کر کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی زندگی کو ایز اٹ از قبول کرنا، کہ جہاں دائرہ اختیار ہے وہاں چھکا مارنا چاہیے، جہاں پر قبول کرنا ہے وہاں قبول کر لینا چاہیے، یہ روحانیت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر قبول کرنا ہوتا ہے وہاں ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں، گلے سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ ہماری مرضی ہیں، کچھ ہمارے رب کی مرضی ہے، رب کی مرضیوں کو سر آنکھوں پہ رکھ لینا، یہی درویشی ہے، اس کو خوشی سے رکھ لینا۔ بلکہ درویش تو شکر ادا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تکلیف آئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تیرا انعام ضرور ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تو نے رحمت ضرور چھپائی ہوئی ہے، تو اپنی تکلیف میں بھی شکر ادا کرنا یہ درویشوں کا شیوا ہے۔ دو سوال ہماری بہنوں نے کیے ہیں، اور دونوں سوال یہ کلوز کروں گے اس کے ساتھ۔ ایک ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہیلتھ ورکرز موجود ہیں جو پولیو ورکرز ہیں، وہ عوام کی اتنی خدمت کرتی ہیں، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ کہ جو کلیپنگ آپ نے میرے لیے کی ہے نا، ان کے لیے ابھی کریں پوری طور پر۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، اللہ کے بندو، جو آپ کے بچوں کی، آپ کی خدمت کر رہا ہے، سیوا کر رہا ہے، اس کا احترام کریں۔ یقین کریں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، نسخہ بتا رہا ہوں، کسی کی تھکاوٹ آپ کے 2 میٹھے بول سے اتر جاتی ہے، کسی کی تھکاوٹ ایک پانی کا بوتل آپ پلا دیتے ہیں اس سے اتر جاتی ہے، کسی کو گلاس ایک چائے کا کپ پیش کرتے ہیں نا۔ میرا کون صاحب جہاں دفتر ہے نا، ہمیں بزرگوں نے تربیت دی، میں نے اپنے گارڈوں کو، ملازموں کو، ٹیم کو یہ کہا ہوا کہ باہر کسی کی مین روڈ پہ گاڑی خراب ہو گئی ہے نا، اس کو چائے ضرور پلانی ہے، مین روڈ پہ اسے بلا کے چائے پلانی ہے کہ یار تھوڑی دیر میری گاڑی گرم ہے، پانی کی بوتل لے، چائے پی لے۔ سر کیا جاتا ہے، کیا فرق ہے؟ دیتے سے دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کے کوئی دروازے پہ چل کے آ کے آپ کے بچوں کو بچا رہے ہیں، آپ احترام کریں، اس کو عزت دیں، اس کو آنر دیں۔ اور آخری سوال جو ہے، یہ میرا BHQ ہے یہاں پر، BHU ہے۔ وہ کون سا بھی آپ کا کام ہے، ویسے DC صاحب کو کہنا پڑے گا، وہ کہہ رہے ہیں اس کے حالات بڑے خراب ہیں اور یہاں پہ جو عملہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے، ہم ہیلتھ کی سائٹ پہ جو ہے نا وہ پراپر کو کمپلین کرواتے ہیں۔ ایک ویسے کون سا اچھا کام کیا جا سکتا ہے، میں ویسے اپنے گاؤں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں، مشکل پڑا میرا پیڑ، میرے سے ہوتا نہیں ہے کام۔ ایک اچھا کام سر یہ ضرور کیجیے کہ اس علاقے میں جو اسکول ہے، پورے منڈی بہاؤدین کا سب سے بہترین ہیڈ ماسٹر ان کو ضرور کیجیے اپنے علاقے میں۔ آپ کے جو ہیلتھ کے یہاں پر ادارے ہیں، ان کو اچھے ڈاکٹر، جو فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں ان کو امپاور ضرور کر دیجیے۔ یہ بڑی ایک نیکی کا کام ہے کہ آپ کے ساتھ، اس شہید کے گاؤں کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی خیر ضرور چلی جائے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے، اور اس ملک کے لیے ہم ایک دفعہ نعرہ مل کے ضرور لگائیں جس ملک کے لیے زاہد گوندل صاحب نے شہادت دی۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ سر ایک کوشچن سر